बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार और 2025 का ये पहला एतराज़ है का प्रोग्राम है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर कुछ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अगर इन्हीं 2-3 दिनों के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो पिछले साल की बहुत सारी बातें जो है मांद बढ़ती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले 2 जनवरी को वो मुलाकात हुई जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होनी थी, जो बेसिकली मुज़ाकरात की बात थी और इसके अंदर चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा लिखे हुए तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लेकर आना था। वो नहीं आ सका, वो अब अगली मुलाकात तक मुलतवी हो गया। इसी के साथ 9 मई के हवाले से जिन मुजरिमान को सजा हो गई थी, सजा सुनाई जा चुकी थी फौजी अदालतों की तरफ से, उनकी रहम की अपील पर 19 मुजरिमान को माफ कर दिया गया है और उन 19 मुजरिमान को जो माफ किया गया है उसके बाद सर्टेन रिएक्शन भी आया, उसकी भी बात करेंगे। फिर आज यानी 3 जनवरी को एपेक्स कमेटी की मुलाकात हुई है जिसके अंदर मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां मौजूद थे, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। अगला हफ्ता आने वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि सैटरडे को या उसके बाद इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात कराई जाएगी। अगले हफ्ते 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने वाला है और 7 जनवरी को सिविलियंस की फौजी अदालत के अंदर ट्रायल के हवाले से जो आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो समाप्त करेगा। अब सबसे पहले मुज़ाकरात की अगर बात करें तो सर्टेन डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस जो कि रिटन फॉर्म में आनी थी पीटीआई की, वो रिटन फॉर्म में तो नहीं आई अभी तक, वो मुलाकात से मशरूत हो गई है आप, लेकिन ओवरऑल ओरली क्या क्या डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बताई हैं वो जरा सुनिए। अदालती रिलीफ अदालतों से लेंगे, कोई ऐसी डील नहीं करना चाहते कि हम आपसे कहें कि हमको अंडरटेकिंग देते हैं और आप अदालत का दरवाजा खोल दें और कारकुन और इमरान खान रिहा हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो, हम तफसील से खान साहब से गुफ्तगू करें, उनकी हिदायत लें। हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। मुलाकात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। हमारे 2 कमीशन हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। टीम है गवर्नमेंट की, उनको बताया ये रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें, उनसे मजीद हिदायत लें। अब हुकूमती साइड से 2 मुख्तलिफ धड़े हैं। एक धड़ा तो कहता है मुज़ाकरात करें और चीजों को बेहतर बनाएं, दूसरा धड़ा कहता है कि मुज़ाकरात से कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि दूसरी साइड सीरियस नहीं है। अब दूसरी साइड सीरियस है या नहीं है, अमीर मकाम साहब ने यह जरूर बता दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि इससे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनकी रिहाई के हवाले से बड़ी खबरें चल रही थी और डिमांड चल रही थी। जरा वो भी सुना। मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी तरफ वो धमकियों का प्रचार भी लगा हुआ है। हमारे तो पहले से ख्वाहिश थी, शहबाज शरीफ का तकरीर रिकॉर्ड पर है, तो उन्होंने उसी टाइम भी उसको टकरा दिया। जब आपने खुद ये डिमांड किया हमने बिल्कुल वेलकम कहा। उनकी डिमांड की बात करते हैं तो वो तो इमरान खान की रिहाई न किसी कमेटी के इख्तियार में और वो तो अदालतों और कोर्ट्स के इख्तियार में, उसको उन अदालतों और कोर्ट्स में जाना है। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया है, वही जाकर अपना मुकदमा लड़े। एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो दूसरी तरफ आज एपेक्स कमेटी की मुलाकात के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के तमाम सूबों के वज़राए आला और वज़ीर आज़म यानी तमाम हुकूमतें एक पेज पर हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि सारी की सारी गवर्नमेंट्स एटलीस्ट इस मामले पर एक पेज में है। लेकिन आज एक और बात हो गई एपेक्स कमेटी के हवाले से। वो 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर वज़ीर आज़म साहब को याद आया और उसके हवाले से प्रोपेगेंडा के बारे में बात कर डाली। उसका रिएक्शन भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले वज़ीर आज़म साहब की बात सुनिए। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई के नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने को, इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब का इस पर रिएक्शन आया। वो समझते हैं ऐसा ही नहीं था, उनको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी वज़ीर आज़म साहब को। 26 नवंबर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। बताया जा रहा है कि गोलियां चली हैं और शातें हुई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की बातचीत फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक थाने हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि कमीशन बना ले, अगर किसी बंदे ने कोई गलत कुछ किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये तयन तो हो कि गलत किया क्या है और कितना कोई गलत किया है। प्रोग्राम में इस कमीशन की बात भी करेंगे कि हुकूमत क्या समझती है इस कमीशन के हवाले से, लेकिन ओवरऑल जो दहशतगर्दी के ऊपर है वो पॉइंट ऑफ व्यू सबका सेम ही था। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपने ज्वाइन किया।
شیخ صاحب پہلے تو ذرا مذاکرات کی بات کرتے ہیں. وہ بنی گالا والی بات بتا دیں پہلے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بنی گالا کی آفر آئی. اب ایسی آفر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے تھرو آئی؟ عمران خان صاحب کو براہ راست کسی نے آفر کی؟ کوئی اڑتی خبر تھی جس کا خان صاحب نے رپلائی دیا؟ یہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فیصل چودھری صاحب نے تو بعد میں بات کی، اس سے پہلے عمران خان صاحب صحافیوں سے بات کر رہے تھے. اوبیسلی آپ کے چینل کا کوئی صحافی بھی وہاں موجود ہوگا کیونکہ ہوتے ہیں یوزلی. انہوں نے کسی ایک صحافی کے سوال کے جواب میں رسپونڈ کیا کہ بالواسطہ یہ آفرز مجھے آئی ہیں جو میں نے ٹھکرا دی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ 3 سال والی بات تو اٹک کے حوالے سے تھی جو کہ ہم نے کبھی بھی نہیں مانی، اس وقت بھی ریفیوز کیا، اور اب یہ بات ہوئی کہ جی آپ بنی گالا چلے جائیں تو، مگر وہ خان نے ریفیوز کر دیا. وہ تو کسی کو موقع نہیں ملا ان سے یہ پوچھنے کا جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں کہ کون یہ آفر لایا تھا، کب، کیسے. انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوئی تو ضرور یہ بھی پوچھیں گے اور پھر آپ سے بھی شیئر کریں گے. تو اگلی ملاقات ہے کب شیخ صاحب؟ کیونکہ اگلی ملاقات کے بعد ہی آپ کا ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا. جی ہاں، اس لیے کہ ہم نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جو پچھلی ایک بڑی مختصر سی ایک چھوٹے سے کمرے میں ریکارڈڈ ملاقات جو تھی جس میں ہم تفصیل نہیں بتا سکے نہ کر سکے، اور اس وقت ہمارے بہت سے لوگ جو تھے وہ موجود بھی نہیں تھے، تو آپ وہ دوبارہ ملاقات کر دیں. جو ویسے بھی ہمارا رائٹ ہے، کو آؤٹ آف دا باکس ہم کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں. آپ نے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے، تو آپ ایکسیس وہ کر دیں. تو اس پہ گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کروا دیتے ہیں، اللہ خیر صلاح. ہم نے کہا کہ اب یہ چیزیں 2 نکات ہے، اس کی تو لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز بحیثیت پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نکات کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. یہ تو آپ کیوں بار بار کہتے ہیں لکھ کے دیں؟ مگر بہرحال یہ میرا استحقاق نہیں ہے. یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے انہوں نے، اور جو حکومت کی طرف سے لوگ ان کی کمیٹی میں، انہوں نے آپس میں ایگری کر لیا ٹھیک ہے. تو خان صاحب سے جب ملاقات ہو جائے گی، چیزیں تفصیل سے جامع گفتگو ہو جائے گی، تو ایک مناسب بات جو ہے وہ سامنے، باتیں تو یہی ہونی ہے، اس میں کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں ہونی ہے، مگر یہ ہے کہ خان صاحب سے اس پہ گائیڈنس ہو جائے گی. ٹھیک یعنی خان صاحب کے کو دکھایا جائے گا ایگزیکٹلی کہ کیا ریٹن ڈیمانڈز ہے اور ان سے اپروول لی جائے گی، اس کے بعد پھر معاملے کو آگے لے کر جایا جائے گا. وائی ناٹ جی. دیکھیں نا، جو ان کی طرف سے لوگ ہیں وہ اوبیسلی اپنے قائدین سے بات کرتے ہوں گے، اپنے لیڈر سے منٹ پہ بات کرے ہوں گے. ہمیں وہ ایکسس یا لگژری حاصل نہیں ہے، تو وہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ وہ کریں، تو ان کا ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ چلیے اگر یہ ریٹن ڈیمانڈز بھی آ جاتی ہیں، سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 جنوری کی، یہ اب تک تو اتنا ڈیلے ہو گیا ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے 31 جنوری کی تاریخ تک معاملہ سالو ہو سکے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر نیت ہو تو چیزیں تو کوئی اتنی ایسی ہم نے اور کی چیزیں نہیں مانگی جو نہ ہو سکیں، مگر لیٹس سے اس میں کوئی ایسا ڈیلے ہوتا ہے انفارچونیٹ ایشوز کی وجہ سے، مگر ہمیں گورنمنٹ کی جو لوگ ہیں ان میں سنجیدگی نظر آتی ہے، گفتگو میں، ایکشنز میں، تو خان صاحب کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. آگے یہ انہی کا فیصلہ ہوگا جی، کمیٹی یا پارٹی میں کسی ذمہ دار کی یہ اختیار نہیں ہے اس کو وہ کرنے کا. اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو خان صاحب کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. اچھا آپ نے فرمایا کہ حکومتی سائٹ پر آپ کو سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اس بارے میں مجھے مختلف لیڈران کے مختلف بیانات. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا نظر آ رہی ہے، میں نے کہا جب نظر آئے گی. تو ابھی تک نظر نہیں آئی شیخ صاحب؟ نہیں، وہ سنجیدگی تو جب باتیں چلتی ہیں یا گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد نا. ابھی تو ایک پریلیمنری میٹنگ ہوئی ہے، دوسری میٹنگ میں یہ تھا، یہ جاب ہوئی ہے 2 کو کہ ریٹرن دے دیں. ہم نے کہا ہم پوچھ لیتے ہیں، باتیں چلیں گی تو پتہ لگے گا کتنا سنجیدہ. اب ان چیزوں سے تو نہیں پتہ چلتا کہ کون کتنا شیخ صاحب کیا کرنا پڑے گا حکومت اور اس کی ٹیم کو، مذاکراتی ٹیم کو، آپ کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ لوگ سنجیدہ ہیں؟ سبسٹانشل سٹیپس جو پریکٹیکلی جو ہماری چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں چلتے ہوئے نظر آئے گی. دیٹ از، اور کیا کرنا پڑے گا. اچھا وہ سبسٹانشیل سٹیپس میں سے ایک سٹیپ یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے؟ اور کیونکہ حامد رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ سے یہ بڑے بیچارے خوش فہم لوگ ہیں اور یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب اپنا بیان خود دے چکے ہیں. عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بالکل میں باہر تب تک نہیں آؤں گا جب تحریک انصاف کا ایک سیاسی اسیر جو میرے علاوہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں وہ باہر نہیں آ جاتا، میری بات بھی نہیں ہوگی. ہی ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر. ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی یہ آ گیا ہے، ان کے ترجمان بھی یہ بتا چکے ہیں اور پارٹی بھی یہ بتا چکی ہے. سو نہیں، ایسے نہیں ہے. وہ کہہ چکے ہیں کہ میری بات آخر میں ہوگی. گو کہ ہی سب سے بڑا اور سب سے قیمتی ہمارا سیاسی اسیر وہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں میری ذاتی بات آپ چھوڑیں، آخر میں ہوگی، پہلے آپ ان سب کی بات کریں. اچھا
سب کی بات تو آ جائے گی شیخ صاحب، لیکن مجھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی دو باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک تو کہتے ہیں ہمارے مسکرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے سٹیمپ پیپر کے بغیر. یہ باتیں یا یہ کانفیڈنس کا سورس کیا ہے؟ سورس دیکھیں، آئی ڈونٹ نو، میری ان سے بھی بات نہیں ہوئی ہے. مسکرانے کا وقت کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک 13 لوگوں کا قتل جو وزیر اعظم نے آرٹیکل 245 لگا کے کروایا ہے وہ ہمارے سر پہ ہے. ہمارے لیے تو جو ہے نا خوشی کا دن وہی ہوگا جب ہمارے سارے اسیران باہر اور ہمارے شہیدوں کو، ہمارے اسیران کو، ہمارے مسنگ لوگوں کو انصاف مل جائے گا. اسٹیمپ پیپر کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، دیٹ از ویری کلیئر. خان صاحب کیٹیگریکلی آج نہیں، یہ جو آپ نے مجھے اس سے ایک وزیر کی سنائی ہے گفتگو، وہ کیا نام ہے اس کا، امیر مقام کی، وہ تو آج بات کی ہے یا کل اس نے بات کی ہے، مگر خان صاحب 7-8 دن پہلے، پھر آج سے 4 دن پہلے یہ واضح کر چکے ہیں، بیان دے چکے ہیں، ہم آفیشلی کہہ چکے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسیران رہا کرو، دیٹ مینز کہ ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آنا چاہتے ہیں. اینڈ واٹ از دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے پرچے تو آپ نے بنا لیے، آئیو آپ کے ایف آئی اے، آپ کی پولیس، آپ کی رینجر، آپ نے سب کچھ کر لیا جھوٹی کہانیاں لکھ کے، پھر کیسز چلے جاتے ہیں عدالتوں میں. تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو obviously ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں پہ اثر انداز ہونا، جوڈیشل پروسیس پہ اثر انداز ہونا، ججوں کو دھمکیاں دینا، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کرنا بند کر دیں. جیسے 6 ہائی کورٹ کے ججوں نے خط لکھا تھا، جیسے ATC میاں والی والوں نے خط لکھا تھا، جیسے لاہور ATC، جیسے فیصلہ آباد ATC نے خط لکھا تھا. جب آپ ان پہ اثر انداز ہونا بند کر دیں گے تو تقریباً کیسز جو ہیں وہ اپنے اختتام پہ ہے. بریت کے کیسز ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، گواہیاں کیوں نہیں ہیں، پروسیکیوشنز کمزور ہے، ثبوت نہیں ہے. اٹس جسٹ آپ ڈریگ کر رہے ہیں ان کو، یہ ڈریگ کرنا بند کر دیں. آپ کے لوگ جو جا کے شیخ صاحب ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ کیس کا فیصلہ آنا ہے، اب میں اسی تناظر میں اس کیس کی بات کروں گی. 190 ملین پاؤنڈ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ 6 جنوری یعنی منڈے کو اس کا فیصلہ آنے کے امکانات قوی ہیں. اب ڈیلے ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن ایک بات تو یہ بتا دیجئے کہ اگر اس کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا دے دی جاتی ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ عدالت پر اثر انداز ہوئی ہے؟ اور اگر فیصلہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بری کر دیا جائے یا مجرم نہ بنایا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ نہیں اس ٹائم پر عدالت کھڑی ہو گئی ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ. کیا سٹانس ہوگا پی ٹی آئی کا؟ وہ تو جو ہم دیکھیں نا اس سچویشن کے حوالے سے جو سچویشن کریٹ ہوگی ہم اس وقت فیصلہ کریں گے. ہم نے کوئی جواب لکھ کے تو نہیں رکھے ہوئے، جو اس وقت کی سچویشن ہوگی ہم اس حوالے سے دے دیں گے. جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دے دی ڈسکشن تو وہی ہوگی نا شیخ صاحب اس بارے میں؟ نہیں ہوگی. آپ نے جو سوال کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بریت کا کیس ہے، اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے، جھوٹا کیس ہے. پیسے آئے کہاں سے، کس کے اکاؤنٹ میں گئے، کس نے انویسٹ کیے، کس نے اس کے اوپر انٹرسٹ کمایا، کس نے کھایا، کس کے اکاؤنٹ میں اس وقت پڑے، یہ تو کوئی کیس ہی کوئی نہیں ہے. دس از نان سینس. ٹھیک ہے، بالکل ہم کلیئر کہہ رہے ہیں، نان سینس. یہ تو ایک بدماشی ہے، بےخودگی ہے جو کی گئی ہے. اور اس میں پھر ان کی زوجہ کو بھی ساتھ وہ کیا گیا جو کوئی ایسے سرکاری عہدہ نہیں رکھتی تھی ان کو اس میں. اینی وے یہ بریت کا کیس ہے ہمارے دیکھنے میں. اگر اس میں کوئی یہ سزا دیتے ہیں جیسے کہ خان صاحب نے تب بھی کہا تھا، اور بہت سے لوگ جو عدالت میں تھے، جو وکلا تھے، وہ کہتے ہیں کہ ماحول یہ بتا رہا ہے کہ جیسے شاید یہ سزا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کی ریٹ تک ہمیں 1.5-2 مہینے یہ ڈریگ کریں گے، اور مئی تک، فروری، مطلب 3-1 مہینے تک ایک سلسلہ آگے چلا جائے گا دوبارہ. وہ کرتے ہوئے پٹیشن کو وہ کرتے ہوئے ان کی اپیل میں جاتے ہوئے. تو اس سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے بھی ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ تو پہلی دوسری پیشی کے اوپر ہائر کورٹ اس کو اڑا دے گی. وہ نہیں اڑائے گی تو سپریم کورٹ اس کو اڑا دی. جب پلے ہی کچھ نہیں ہے. اگر مطلب ہے کہ جو لوگ قانون سمجھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں یہ ان کی رائے ہے اور ہماری بھی یہی رائے ہے. اس پہ ویسے قانون دان جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہے. میں اسی کا کاؤنٹر سوال کرنا چاہ رہی ہوں. قانون دان اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ قانون دانوں سے میری بات ہوئی ہے. اوبویسلی دیکھیں نا، اوبویسلی سوال یہ ہے شیخ صاحب، میں آپ ٹھیک ہے بالکل ڈیوائیڈڈ ہوں گے. آج بھی ہم اپنا کیس بریت کا کیس سمجھ کے پرسو کر رہے تھے. آج بھی ایسے شریف لوگ ہیں نا جو ساری مخالفت کر رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، وہ بھی قانون دان ہی ہے نا، جان دے کوئی کریں. چلے اچھا یہ بتائیں کہ اگر فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف یعنی عمران خان صاحب کی بریت کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر مذاکرات کدھر کھڑے ہوں گے؟ ادھر ہی کھڑے ہوں گے جہاں کھڑے ہیں. کوئی چیز مذاکرات سے ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے جو ہم نے نتھی کیا ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے اسی تا مذاکرات کریں گے تو ہم چھڑ دیں گے. وی آر ناٹ آسکنگ فار اے ڈیل، لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. سو اگر وہ سزا ہو بھی جاتی ہے
تو ہم اس کا جو پروسیس ہے، اس کا چلنا یا رکنا، وہ اس کمیٹی کے اندر حکومتی لوگوں کی سنجیدگی سے نتی ہے، نہ کہ کسی اور سے، کیونکہ ہم ڈیل نہیں مانگ رہے. سو اٹ ول کیری آن. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، ابھی مجھے بتا دیجیے گا، آف دا ریکارڈ کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے تو وہ ذرا کچھ مختلف بولتے ہیں، میں سننا چاہ رہی ہوں آن ریکارڈ. شیخ صاحب، ابھی بھی کیا امریکہ میں صدر ٹرمپ کے آنے سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں یا نہیں؟ اچھا، پہلی بات تو آپ نے آف آن کی، میں اس پہ ون لائنر کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو آدمی اتنی دلیری نہیں رکھتا کہ اپنے دل کی بات کھل کے کر سکے، اور خصوصاً عمران خان کی رہائی اور مقدمات کے حوالے سے، تو میرے خیال میں اگر وہ دلیری نہیں کر سکتا، کھل کے بات نہیں کر سکتا، تو اتنی شرم ضرور کرنی چاہیے کہ پھر پارٹی چھوڑے. آپ نے اپنے لیڈران کو لپیٹ دیا اس میں. جی میں سب کا بالکل کہہ رہا ہوں نا. اگر خان کی بات کے حوالے سے وہ آف دا ریکارڈ آپ سے اور باتیں کرتے ہیں اور آن دا ریکارڈ اور باتیں کرتے ہیں، شرم حیا کرنی چاہیے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے ٹرمپ کی بات کی ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ توکل ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. اتنی بڑی عوامی طاقت کے ساتھ اس پستائیت کے باوجود آئے، اسمبلیوں میں مینڈیٹ چوری ہوا، تو اس طاقت کے بعد ہمیں کسی بیرونی مداخلت یا طاقت کی ضرورت نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا ایشو ہے پاکستان میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، اس پہ دوسرے ملک بات کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ این انٹرفیئرنس. ہیومن رائٹس ایشو از این ہیومن رائٹس ایشو. اسپیکنگ اباؤٹ دیٹ از تو وہ ملک بات کرتے ہیں، اور جو آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں جن سے آپ کاسا لے کے آج چوتھے مہینے پہنچ جاتے ہیں پیسے دو فلانے کے لیے، کبھی یو ایس آئی ڈی، کبھی یو این ڈی پی، کبھی فلانا، کبھی ٹینگڑا، پھر جب تسی روز منگل پینٹ جاندے ہو، پھر اگلے گل بھی کرتے ہوں گے تو سن لینا. مگر اس میں طریق انصاف کا نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ طریق انصاف کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی لیکن شیخ سے امید ہے. صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. کیا یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹرمپ کو وسیلہ بنائے؟ یہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو وسیلہ بنائے گا اس ملک میں رول آف لا کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بڑا میچورلی ایپکس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بیہیو کیا ہے، اینڈ دس از اے پازیٹیو تھنگ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اندر. لیکن کہیں یہ مسئلہ تو نہیں کریٹ ہو جائے گا علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے بولا تھا تصویر لگانا ضروری تھی، آپ چپ کر کے ملاقات کرتے، بند کمروں کے اندر آ جاتے. مذاکراتی کمیٹی میں اگر ان کی تعریف ہو رہی ہے تو is this going to be a problem for him or is it okay? I don't think so. I think so. He is a chief minister and chief executive of province. He is a mature man جو اتنی بڑی گرینڈ موبلائزیشن لیڈ کرتا ہے اور چیزوں کو اس تناظر سے دیکھتا ہے اپنے قائد کے حکم پہ. وہ غیر سنجیدہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے اور میچور آدمی ہے. اور جو آپ نے تصویر کی بات کی اس پہ ان کا اپنا بیان آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب اوبیسلی میں گورنمنٹ ہے اور پھر کوئی ایسے سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور کئی دفعہ ملنا پڑ جاتا ہے. مگر انہوں نے پھر یہ کہا کہ خان صاحب اور ہمارے لوگوں کو دکھ ہوا اس تصویر کا، جو کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ پھر یہ آپٹکس ہوتے ہیں اور اس میں ان چیزوں سے خصوصاً ابھی جب 26 کے حوالے سے قتال ہوا ہو تو لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کو ریئلائز کرتے ہیں. بٹ انہوں نے اپنی مجبوری بھی بتائی کہ وہ قرآن کے حوالے سے کیا ایشوز تھے اور کس کے اوپر ان کو ملنا پڑا. تو وہ خود اس پہ کلیئر کہہ چکے ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور خام خواہ نہیں کوئی کسی کے وہ کرتا. شیخ صاحب یہ بتا دیں کوئی تاریخ طے ہوئی ملاقات کی خان صاحب سے، اور اس کے بعد پھر مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کی کوئی ڈیٹس طے ہوئی؟ ابھی تک نہیں ہوئی. نہیں ابھی نہیں، بٹ وہ میرے خیال میں اگلی میٹنگ سے پہلے ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے کوئی اس پہ ایسی کوئی وہ ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں نظر آئی کہ جی وہ نہیں ملانا چاہتے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کر دیں گے فیسیلیٹیٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، حکومتی کمیٹی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے؟ انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ آپ سوشل میڈیا اپنا بند کریں، انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ اپنے جو بیانات ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بند کریں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. That's what they say اور that's what PTI leaders are also saying. کیا اس کو پازیٹیولی پرسیو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے دیکھنے میں تو کوئی ڈیمانڈ بنتی کوئی نہیں ہے. مینڈیٹ آپ نے پہلے ہمارا لے لیا، بندے آپ نے ہمارے اٹھائے ہوئے ہیں. 2 سال سے ہمارے بندوں کو کیسز کو ڈریگ کر رہے ہیں. ڈیل ہم آپ سے مانگ نہیں رہے ہیں، ہم تو آپ سے صرف انصاف مانگ رہے ہیں تاکہ آپ نے جو آرٹیکل 245 لگا کے قتال کروایا ہے اس سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں عوام اور اداروں کے درمیان نفرت کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک ونڈو آف اپرچونٹی عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے
اس پہ جو رضامندی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹس گڈ اینڈ دیٹس آل دیر از نتھنگ ایلس. ایک دوسرے کو ہم پازیٹیو نیگیٹو ابھی تو نہیں، چیزیں چلے نا، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے. چلیں ویسے یہ والی بات کو آج پرائم منسٹر صاحب نے رد کر دیا ہے کہ جو ڈیتھس وغیرہ کا معاملہ ہے. اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر کی پریس بریفنگ بھی آئی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کوئی لائیو ایمیونیشن نہیں تھی، ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرے ہیں، باقی چیزیں آ جاتی. جو پرائم منسٹر جو ہے جو یہ سمجھتے ہیں کوکا مار کے احتجاج کرن نال قوماں بڑھ جاندیاں نے، میں اس پرائم منسٹر دے بیان دے اوتے کی آکھاں. چلیں آپ کچھ نہ آکھیں، میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں گے، ان کے سامنے بھی یہ ذرا سوال رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے مقابلے میں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کہی ہے اس کو کیسے دیکھیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں، آگے پیچھے ہوئی ہیں. ایک تو وہ ملاقات جو مذاکرات کی سیکنڈ ملاقات تھی جس کے اندر معاملات کو تیزی سے آگے بڑھنا تھا، ایک ریٹن ڈیمانڈ آنی تھی لیکن وہ ڈیمانڈ نہیں آئی. دوسری یہ بات کہ آج ایپیکس کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ایپیکس کمیٹی کی ملاقات کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کچھ کہا ہے، اس حوالے سے سوال رکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. رانا صاحب، پرائم منسٹر نے آج ایک ایسے موقع پر جب مذاکرات چل رہے ہیں، جب سیاسی معاملات کو پیچیدگیوں کو پیچھے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، سیاسی عدم استحکام کو کم ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ٹائم پر ایک بار پھر 26 نومبر کو یاد کیا اور بولا کہ لاشوں کے نمبر پہ سیاست ہوئی، پروپیگنڈا ہوا. رانا صاحب یہ وقت ہے جو بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ پراپیگنڈا کیا گیا، تو میں وزیر اعظم صاحب کی بات کو جو ہے وہ ادروائز لیتے ہوئے، کیا اب کہا جا رہا ہے کہ جی 1 درجن 12 13 یا 14 کی بات ہو رہی ہے کہ جی لوگ ہلاک ہوئے. یہ پہلے کس نے کہا تھا کہ 20 لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ اس کے بعد یہ کس پارٹی کے لوگوں نے یا لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہمارے 278 آدمی جو ہے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ وہ جو فلسطین کے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز والی جو اپنا ایمبولنس ہے، اس کی تصویر کس نے جو ہے وہ فیس بک پہ اور میڈیا پہ لگائی تھی کہ جی یہ دیکھیں یہ اسلام آباد میں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. 2019 میں ننکانہ میں 2 فریقین کے مابین جو جھگڑا ہوا اور ان کی ہاسپٹل میں خون میں لت پت لاشیں جو اس وقت پڑی تھیں، ان کی تصویر کس نے شیئر کی کہ جی یہ اسلام آباد میں ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ تو یہ 315 کا فگر کس نے دیا تھا کہ 315 لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ اس کے بعد یہ پراپیگنڈا کس نے کیا کہ جی ہمارے ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے؟ تو اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے اور کسی نے کیا ہے تو پھر وزیر اعظم نے اگر اتنی چند الفاظ میں ان چیزوں کو ریفر کر دیا ہے کہ یہ پراپیگنڈا کیا گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر اس سے زیادہ بات ہونی چاہیے. میڈیا کو بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی کرنی چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں ایک دن کہوں کہ جی میرے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اور 4 دن بعد میں کہوں کہ نہیں جی وہ تو 8 تھے، 6 تھے، 10 تھے، 12 تھے. تو کیا اس چیز کا جو ہے وہ کوئی اس کی جو ہے وہ جواب دہی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور وزیر اعظم کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس پراپیگنڈے کو جو ہے وہ صرف انڈیکیٹ ہی کر سکے کہ جی یہ ہوتا رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ رانا صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ بھی یہ بات کرتے رہیں گے، پی ٹی آئی بھی یہ بات کرتی رہے گی. اٹ بی یور ورڈ اگینسٹ پی ٹی آئیز ورڈ. تو ایک کام کریں، وہ جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور وہ تعین کر لے کہ اصل میں کتنے جو ہے وہ اموات واقع ہوئی اور حقائق کیا تھے، وہ بنا دیں. وہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہوگا رانا صاحب، جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کسی جو ہے وہ فیکچول پوزیشن کو اسرٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو فیکچول پوزیشن تو وہاں پہ یہ تھی کہ ایک صوبائی حکومت نے جو ہے وہ مسلح جتھے کی صورت میں جو ہے وہ
جو کیپٹل آف دا کنٹری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی تھی. کیا اس فیکچول پوزیشن میں کوئی ابہام ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وہ جو اس بات کا تعین کرے کہ کیا یہ چڑھائی یہ حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جہاں تک فائرنگ ہونے یا نہ ہونے، لاشیں گرنے یا نہ گرنے، یہ ایک کرمنل یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ فوجداری افینس ہے. اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس کی ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ کسی نے بھی فائرنگ کر کے زخمی کیا ہے یا کسی کو ہلاک کیا ہے تو اس کی ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے. اس زخمی کو خود ود اپلیکیشن آگے آنا چاہیے، یا اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہلاک ہو گیا تو اس کے لواحقین کو آنا چاہیے، یا اگر وہ کسی جماعت سے ہیں تو اس جماعت کو آگے آنا چاہیے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتا، اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹرائل جو ہے وہ دہشت گردی یا میجسٹریٹ یا جو بھی نوعیت ہو فینس کی اس عدالت میں اس نے زران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، بٹ ایک اور چیز جو ایپکس کمیٹی کے بعد سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کہی ہے وہ دہشت گردی جس پہ ہم سب کو کنسرن ہے، لیکن وہ اس کا مورد الزام یا جو رسپانسبل قرار دے رہے ہیں وہ کسی اور کو قرار دے رہے ہیں. ذرا سنیے گا. جب سے ہماری حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے. بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری آرمی کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، یہ تو انہوں نے کرنا ہے. اس کو سیٹلنے کی ذمہ داری بالکل میری ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. جب بارڈر سے لوگ آئیں گے اندر داخل ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کاروائیاں کریں. یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں، یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو بارڈر کو کنٹرول کرنا، بارڈر پہ ان کی روک تھام کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. رانا صاحب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کا ڈائریکٹ جو ہے الزام فوج کے اوپر ہے. کیا یہ الزام درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انتہائی یعنی زیادتی کا لفظ جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، یہ ظلم ہے. ایسی بات کرنا ظلم ہے اس تناظر میں یا اس ریفرنس میں کہ آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت جوان ہمارے آفیسرز جن کو دیکھ کے بندے کو حسرت ہوتی ہے کہ یار جن ماں باپ نے اسے کھویا ہے، جن بہن بھائیوں نے اسے کھویا ہے، ان کے جو ہے وہ اوپر کیا گزر رہی ہوگی. وہ میجر ذیشان جس کی 11 دن بعد جو ہے اس کی شادی تھی اور وہ جو ایک رسم ہے وہ کو دن وغیرہ جو رکھتے ہیں، تو وہ 2 دن بعد جو ہے وہ شادی کے لیے اپنے گھر جانے والا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی گئی قصور میں. وہ لیفٹیننٹ ارسلان جو 3 بھائیوں کا اکلوتا بھائی تھا، یہ مری سائڈ پہ ان کا گاؤں تھا، اور ابھی یہ کل کی بات ہے، 10 دن پہلے کی بات ہے، مہینہ پہلے کی بات ہے. روز وہاں پہ ایک ہی دن میں 16 آپ کے نوجوان جو ہیں وہ آپ کے سولجر سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی کس کی ذمہ داری ہے، اس سے اور زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ کیسے نبھائی جا سکتی ہے؟ جان سے بڑا کوئی نذرانہ ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے کسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے؟ اور جو سازشیں ہوتی ہیں، جو ہوتی رہی ہیں، جس طرح سے پولیٹیکل جو ہے وہ مفاد کے لیے اور پولیٹیکل گین کے لیے جو باتیں کی جاتی رہی ہیں، جو بیانیے بنائے جاتے رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ آنے کی، واپس آنے کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی رہی ہے، وہ چیزیں علیحدہ ہیں. لیکن اس کے باوجود میں اس حد تک اپنے آپ کو رکھتے ہوئے کہ فوج اور فوج کے آفیسرز اور جوان جتنی بڑی قربانی جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں پیش کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے تو پھر اور ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. I understand what you're saying رانا صاحب، بے شک کی بات نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مطلب جان دے دیں، اس سے زیادہ کیا ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن رانا صاحب ذرا مذاکرات کی طرف آتے ہیں، آپ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں. اس بار جب 2 جنوری کو ملاقات ہونی تھی تو ایک ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی طرف سے آنا تھا.
اب وہ ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ تو نہیں آیا, اگلی ملاقات کا کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت غالباً عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پراپرلی فارمولیٹ کرنا چاہ رہی ہے شاید ریٹن فارم میں. تو عمران خان صاحب سے ملاقات کروا نہیں دینی چاہیے ان کی ریگولر بیسس کے اوپر, تاکہ وہ جتنی بھی انہوں نے ڈسکشنز کرنی ہے وہ ہو جائیں پوری. نہیں, ایکسیس تو انہیں دینی چاہیے, اور ایکسیس کا ہم نے جو ہے وہ کل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ کنوے بھی کیا گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسیس ہو جائے گی. ایکسیس ہونی چاہیے, ملاقات ہونی چاہیے, اور کیونکہ ابھی جو ہے وہ نیگوشیشنز ان پروگرس ہیں, تو کوئی ایسی بات جو منفی تاثر پیدا کرے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کرنی چاہیے. بہت اچھا ہوتا اگر وہ کل ان رائٹنگ ہمیں اپنی ڈیمانڈز دے دیتے. لیکن اب قیاس آ رہی ہو رہی ہے رانا صاحب کہ وہ نہیں دی کہ 6 جنوری کو ایک امپورٹنٹ کیس کا ڈیسیجن آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا. کیا اس کا کوئی بھی فیصلہ ہو, اس کا کوئی اثر ان مذاکرات پر ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کرنا تو نہیں چاہیے, کیونکہ مذاکرات میں تو کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ پہلے اپنی سول نافرمانی کی تحریک ختم کریں, وڈرا کریں تو ہم مذاکرات کریں گے, یا آپ جو ہے وہ یہ تھریٹ جو ہے یہ واپس لیں تو پھر کریں گے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہیں آپ کریں, جو دوسری طرف ہو رہا ہے عدالتوں میں ادھر ادھر وہ بھی ہوتا رہے, لیکن ہم بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں اور ان چیزوں کا حل تلاش کریں. اگر یہ سارا کچھ صحیح ہو جائے تو پھر مذاکرات کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس لیے ایسے کسی عمل کا وہ اگر سول نافرمانی کی تحریک چلائے ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, چلائیں وہ. اور اگر کسی عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے اور اس عدالت نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کریں. تو مذاکرات کو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, اور مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے. لیکن اگر دوسری سائڈ سے ایسی صورت میں جو ہے وہ مذاکرات کو جو ہے وہ روکا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر یہ چیز مناسب نہیں ہوگی. اور ہمیں تو یہ امید ہے, کل بھی بات ہوئی ہے کہ ان چیزوں سے مذاکرات جو ہے وہ نہیں رکنی چاہیے. اگر وہ کل ان بلیک اینڈ وائٹ ہمیں اپنی ڈیمانڈز دے دیتے تو شاید ہم نیکسٹ ویک میں جو میٹنگ اب ہونی ہے تو اس میں ہماری طرف سے جواب چلا جاتا اور پھر اس کے اوپر بحث کا آغاز ہو جاتا. لیکن اب نیکسٹ میٹنگ میں انہوں نے وعدہ تو کیا ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس میں ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ اپنا دیں گے. ٹرو. اچھا, لیکن ران صاحب اب نیکسٹ ویک میں ملاقات کب ہوگی, ایک تو یہ بتاؤ, اور عمران خان صاحب کی ملاقات کب کرائی جائے گی؟ ملاقات جو ہے وہ ویسے کوشش تو یہ ہے کہ سیٹرڈے کو ہو جائے, کل ہو جائے, لیکن کیونکہ سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو اس لیے پھر منڈے کا رکھا ہے کہ سیٹرڈے یا منڈے کو ملاقات ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہم اپنی جو میٹنگ ہے اس کی ڈیٹ بدھ یا جمعرات کو رکھ لیں گے. رائٹ, سو وینسڈے تھرسڈے. لیکن آج صاحب کچھ باڈی لینگویج پی ٹی آئی رہنماؤں کی بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے, اور ایس آئی سی کے رہنما ساجزادہ حامد رضا صاحب نے کہا اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا. کوئی پاسا پلٹنے والا؟ نہیں, کچھ نہیں ہے. There's nothing. جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ ملک کی اکانومی کو سنبھالنے, اسے اٹھانے اور ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے میں پوری طرح سے مخلص ہے, اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ سیاستدان بیٹھیں, آپس میں بات کریں اور کسی جو ہے وہ متفقہ راستے پہ جو ہے وہ طریقہ کار پہ اتفاق کر لیں. انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اس میں جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھنا چاہتے, نہ ان کا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا ہے. دیکھیں, اگر ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہو تو آرمی چیف جو ہے نا وہ یہ آپ کا جو
چینلز ہیں یا ٹی وی ہے وہ 24 میں سے جو ہے نا 20 گھنٹے انہی کی باتیں ہوتی رہیں یہاں پہ اور ان کی تقاریر جو ہے وہ یہاں پہ چلتی رہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کی آواز نہیں سنی ہوگی۔ جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کی آپ تصویر اور آواز ٹی وی پہ نہیں سن رہے نا، تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اتنی ہی پابندی ادھر بھی ہے کہ کبھی آپ کو یہ نہیں ملا ہوگا کہ وہ کہیں اسپیچ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور اسے جو ہے وہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ وہ اپنی حدود میں رہ کے ملک جو اس وقت معاشی طور پہ بہت بری طرح سے یعنی ڈیفالٹ کے کنارے پہنچا ہوا تھا، اب چلیں اس ایمرجنسی اور نزاعی صورتحال سے باہر نکل آیا ہے، لیکن سٹیبل ہونے کے لیے ابھی بھی اسے وقت چاہیے، محنت چاہیے، تو اس میں وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ باقی اس قسم کی جو سازشی تھیوریاں ہیں نا کہ جو ہوتا رہا ہے یہاں پہ 70 سال، تو اس کی کوئی توقع نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بڑی سیدھی بات ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو لاسٹ 2 پریس کانفرنسز ہیں جو چند دن پہلے ہوئی ہے اور اس کے بعد جو 8 مئی کو تھی، وہ آپ سن لیں، ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ میرے اس تصر کی جو میں سمجھ پایا ہوں اس کی تائید کرتی ہیں۔ بٹ رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سازشی تھیوریاں ہوں تو بات الگ ہے۔ وزیر اعظم وہ اڑان پاکستان والے ایونٹ میں خود کہہ رہے تھے کہ مجھے وسوسہ ہے، اب وہ وزیر اعظم صاحب نے ایسی بات کر دی ہے، یہ کون سے وسوسے ہیں اور کیوں ہیں؟ وسوسہ جو میں ادھر موجود تھا تو ان کا یہ تھا کہ اگر تو تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی انکلوڈنگ اپوزیشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر تو اس میں معاون ہوں تو واقعی پاکستان جو ہے نا وہ یعنی اڑان پاکستان جو ہے نا وہ واقعی سچ ثابت ہو جائے گا، پاکستان جو ہے وہ اڑے گا۔ لیکن انہیں وسوسہ یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب کو تعاون کرنا چاہیے اس پروجیکٹ میں، لیکن انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ حالات کو جو ہے وہ زبردستی جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئی ایم ایف اگر ہمیں قرض دینا چاہتا ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، جی نہ دیں۔ امریکہ میں جو ہے وہ پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، لابیز جو ہے وہ فرمز کو، لابیز فرم کو خریدا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کریں، پاکستان کو یورپین جو ممالک ہیں وہاں پہ وہ جو ٹریڈ بینیفٹس ہیں یورپی یونین کے، اسے وہاں پہ زور لگ رہا ہے کہ جی پاکستان کو ڈراپ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اندیشہ یا وسوسہ کو ڈالتی ہیں۔ تو رانا صاحب I'm sorry I'm cutting you short، پھر مسئلہ یہ آتا ہے آپ بیرونی سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، امریکی سپورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر تو 20 جنوری کو جو ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں جس پہ پی ٹی آئی کا بڑا اس ٹائم پر ہوپس ان سے وابستہ ہیں، پھر تو یہ وسوسے اور تگڑے اور سٹرونگ ہو جائیں گے رانا صاحب۔ دیکھیں جی اگر یہ زیادہ تگڑا سٹرونگ ہوتا ہے تو ہم اس کو فیس کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ایک سوورن ملک ہیں، ہمیں اس طرح سے ڈھیر تو نہیں ہو جانا چاہیے۔ لیکن جو آپ کی بات ہے کہ اندیشہ، تو دیکھیں اندیشہ جب وہاں پہ اتنا زور لگ رہا ہے، لابیز ہو رہی ہیں، فرمز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، ہاں جی، اور وہاں پہ انڈین لابی ساتھ، یعنی یہ لوگ ہمارے ہیں جو یہ سارا کام وہاں پہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن انڈین اور جیوش لابیز جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہی ہیں، وہ بڑی طاقتور ہیں وہاں پہ، تو ان کے زیر اثر اٹ مے پاسبل۔ انٹرسٹنگ رانا صاحب، ان وسوسوں والی بات کو وزیر اعظم کی ذرا عظمہ بخاری صاحبہ کی بات سے ملا کر ذرا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے وہ سن لیجئے گا وہ کیا فرما رہی ہیں آج۔ معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو، اور اگر اس طرح کے بلوائیوں کے لیے ریلیف ملے گا پھر I'm sorry پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے۔ ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، دوسری طرف باہر نکل کر وہ لڑکے باہر نکلے تھے کا وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں۔ یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں، ان کو معافیاں نہیں ملنی چاہیے، یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا۔
اب رانا صاحب یہ 9 مئی کے وہ لوگ جن کو 2 سال کی سزا تھی 19 لوگ ان کو معافی دی گئی تھی, رحم کی معافی دی گئی تھی, اور اس کے اوپر اس ٹائم پر پنجاب گورنمنٹ کا ایک طرح سے آفیشل سٹینس آ گیا ہے. کیا وفاقی حکومت اس بات سے اگری کرتی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا آپ کا موقف مختلف ہے؟ نہیں, ان کی یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دائرہ کار میں یہ بات آتی ہے. یہ آرمی چیف کا ڈیسیژن ہے, اور فوج کا ایک اپنا نظام ہے, فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور لوگوں نے معافی مانگی ہے ان سے, اور انہوں نے مرسی کی ہے, انہوں نے جو ہے وہ لینیٹ ویو لیا ہے. اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے اس میں یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں, سزا بھی چلتی ہے, جزا بھی چلتی ہے. سو ان ادر ورڈز صاحب آپ اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں, ایم آئی کریکٹ؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیپ ہے اس کی جو ہے وہ تائید اور جو ہے وہ اپریشیشن ہونی چاہیے. یہاں پہ سزا ہے, وہاں پہ معافی بھی ہے. یعنی جس طرح سے قرآن پاک میں عدل بالاحسان, تو یہ سزا کے ساتھ احسان کا معاملہ جو ہے, معافی کا معاملہ جو ہے, یہ تو بڑا ضروری ہے. رائٹ رانا صاحب, ویری مچ رانا ثناء اللہ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد سال کے شروع میں پاکستان کو ایک اچھی خبر ملی ہے, اس کا بھی ذکر کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, جہاں پاکستان کی سیاست میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں, وہاں عالمی سیاست میں اس ٹائم پر پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کو ایک امپورٹنٹ مائل سٹون اچیو ہوا ہے. مائل سٹون کہہ لیجئے, یہ امپورٹنٹ سکسیس اچیو ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کا جو ٹیمپرری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس کی, وہ ممبر بن گیا ہے, اور اس کے اندر یقیناً 8ویں دفعہ پاکستان نان پرماننٹ ممبر بنا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس ٹائم پر. کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کا غیر مستقل رکن جو بن گیا ہے, اس میں پاکستان نے سال 2025 کے پہلے دن سے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر کام شروع کیا ہے. پاکستان 2 سال تک اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر کام کرے گا. سلامتی کاؤنسل کے 5 مستقل رکن ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے: امریکہ، رشیا، فرانس، برطانیہ اور چائنا. جون 2024 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے اراکین نے انتخاب میں پاکستان کو زبردست حمایت دی تھی, اور اس حمایت کی وجہ سے پاکستان اس ٹائم پر جو ہے وہ ریپرزنٹیٹو نان پرماننٹ ریپرزنٹیٹو بنا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک ہیں, جس کے اندر سے 182 نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. یعنی صرف 11 ایسے ممبران تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. پاکستان بطور غیر مستقل رکن سلامتی کاؤنسل میں 8ویں مرتبہ یہ کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان جس کو ریپلیس کیا ہے پاکستان نے, وہ جاپان ہے. جاپان اس سے پہلے ایشیا میں سے ریپرزنٹیٹو تھا, نان پرماننٹ ریپرزنٹیٹو. پاکستان 8ویں مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا غیر مستقل ممبر بنا ہے. اس سے پہلے جب بنا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس سے پہلے 1952 سے 1953 تک, پھر 68 سے 69 تک, پھر 76 سے 77 تک, پھر 83 سے 84 تک, اینڈ دین لیٹر آن 90s کی دہائی میں 93 سے 94 تک, 2003 سے 2004 تک, اور 2012 سے جو آخری ہمارے 2 سال کا سٹنٹ تھا اس حوالے سے, وہ 2012 سے 2013 تک کا تھا, جس کے اندر پاکستان بطور غیر مستقل رکن کام کر چکا ہے. سلامتی کاؤنسل کا مینڈیٹ عالمی امن کا قیام ہے, جو کہ اس ٹائم پر لازم و ملزوم ہے ایک ایسے پوائنٹ میں جہاں اسرائیل تقریباً اپنے خطے کے 5 ممالک پر اٹیک کر چکا ہے, اور یہی پاکستان کے ایجنڈا میں بھی ہوگا. یاد رہے کہ پاکستان فلسطین کے حوالے سے انتہائی ووکل رہا ہے, اور پاکستان غیر مستقل ممبر کے طور پر بھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر فلسطین کی آواز بلند کرتا رہے گا, جس طریقے سے یو این جی اے یعنی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں آواز بلند کی ہے. پاکستان کے جو قومی اہداف ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دہشت گردی کے ناسور سے چھٹکارا پانا, پھر مسئلہ کشمیر,
جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کا ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کا ایک اہم کردار رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ہی ریزولوشنز کی بنیاد کے اوپر حق خود ارادیت کشمیر کو دیا گیا تھا, جو کہ اس ٹائم پر بھارت 2019 سے 5 اگست 2019 سے اب تک سلب کیے بیٹھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بھی پاکستان کے سیکیورٹی کے مسائل کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے, کیونکہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا افغانستان سے جو اٹیکس ہوئے, اور اس کے اندر صرف اگر دہشت گرد ملوث ہوتے تو بات الگ تھی. ٹی ٹی پی کو باقاعدہ طور پر تحریک طالبان افغانستان کی سپورٹ ملی, ان کی جو پوسٹیں ہیں ان کو ٹی ٹی پی استعمال کر کے پاکستان پر اٹیک کرتی رہی. تو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس دہشت گردی کے مسئلے کے حوالے سے پاکستان اپنی آواز بلند کرے گا. دوسری طرف آئیں غزہ کی طرف, تو غزہ میں اس سال کے شروع کے 3-4 دنوں کے اندر ہی, یعنی آج 3 جنوری ہے اور 3 دنوں کے اندر ہی درجنوں لوگوں کو شہید کر چکا ہے اسرائیل. اور اسرائیل نہ صرف غزہ یعنی فلسطین اوورال کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے, بلکہ لیبنن سے واپس آتے ہوئے کی اسرائیل کی جو فوٹیجز ہیں اس میں بڑا واضح طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب وہ واپسی ہو رہی ہے تو اس ٹائم پر وہ انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے ہوئے آ رہا ہے. تو غزہ یعنی فلسطین, دوسری طرف لیبنن, تیسری طرف سیریا, چوتھی طرف شام اور ایران, یعنی اپنے پورے ریجن کو اس ٹائم پر انسیکیور کیے ہوئے ہے. اس حوالے سے بھی آواز بلند کرنا پاکستان اپنی ذمہ داریوں میں سمجھتا ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, پاکستان اس ٹائم پر سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بنا ہے نان پرماننٹ. اس سے پہلے جاپان تھا اور اس سے پہلے انڈیا تھا. یہ ممبرشپ اپنی آواز بلند کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے, اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایشیا کی ریپرزنٹیشن بھی پوری اس ٹائم پر پاکستان کے کندھوں پر آ چکی ہے. پاکستان یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے, اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے, اس سے پہلے جتنے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز رہے ہیں, پریمیئرز رہے ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ رہے ہیں, وہ بارہا کشمیر کی بات بھی کرتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس ٹائم پر فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی آواز بلند کرتے رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنگ بندی کے معاملات غزہ میں چل رہے ہیں, یا جب بھی وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یا جنرل اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کو رد کر دیا جاتا ہے. اور رد کس طرف سے کیا جاتا ہے؟ اس ملک کی طرف سے جو کہ اس ٹائم پر یا ہمیشہ سے انسانی حقوق کا علم بردار بنتا ہے, دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی کی بات کرتا ہے, لیکن دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ویل ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ کے اندر پورا ساتھی ہے. یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے ہر بار اس بات کو ویٹو کر دیا جاتا ہے جو جنگ بندی کا معاملہ ہوتا ہے. اور جہاں جنگ بندی کا معاہدہ ہو بھی گیا اسرائیل کا لیبنن کے اندر یا دوسری اپنے ممالک کے ساتھ, وہاں بھی ان جنگ بندی کے معاہدوں کو خاطر خواہ اور بڑے تواتر کے ساتھ اسرائیل اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سو the biggest challenge of 2025 will be کہ 1.5 سال ہو گیا, یعنی 1.25 سال ہو گیا, غزہ کے لوگ اس ٹائم پر بے یار و مددگار ہیں. جن مسلمانوں سے وہ امید لگائے بیٹھے تھے وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی. کیا پاکستان غیر مستقل ممبر آف یونائٹڈ نیشنز کی حیثیت سے ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے گا یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا. اور ان 2 سالوں میں یعنی 2025 اور 2026 میں پاکستان اپنی ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ دیٹ ول آلسو بی اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے اوپر ہم لوگ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو چینج ہونے والا ہے, چینج اوور آف گورنمنٹ ہونے والا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ, کیا پاکستان کے اندر کوئی بھی اس سے امید وابستہ کر سکتا ہے یا نہیں, کنسیڈرنگ کہ یو ایس اے کا کیا کردار ہے فلسطین کے اندر؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ آ کر, جن کا اپنا داماد ایک جیو ہے اور اسرائیل کا سپورٹر بھی رہا ہے, اور ان کی اپنی کابینہ کے اندر جو کہ بڑی ایویڈنٹلی اسرائیل کی سپورٹ کرتی ہے, کیا وہ اپنا موقف تبدیل کریں گے اس بلیٹنٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس میں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا. بہت خیال رکھیں, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.